सलाम कहती है, कबूल हो तो मोहब्बत सलाम कहती। तो पेश खिदमत है लंदन डायरी, जिसका आप बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। जी हाँ, आज इतवार का दिन है और अखबार मशरिक़ में शाये होने वाला 11 साल से लगातार शाये होने वाला ये वाहिद मज़मून है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यकीनन बहुत ही पसंद आता है और वो बेचैनी से इंतज़ार करते हैं। कॉलम निगार हैं फ़हीम अख्तर, लंदन, बरतानिया। आज का उन्वान उन्होंने दिया है, अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी और फरीज़ाए हज। ज़ील उल हज इस्लामी कैलेंडर का एक अहम महीना है और दुनिया भर के मुसलमान आखिरी इस्लामी महीने ज़ुल्हिज्जा की 10 तारीख को ईद उल अज़हा मनाते हैं। हर साल की तरह इस साल भी लाखों खुशनसीब अल्हम्दुलिल्लाह हज के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा दुनिया भर में जज्बा कुर्बानी से सरशार करोड़ों मुसलमान अपने अपने तौर पर जानवरों की कुर्बानी करके अल्लाह से अपनी मोहब्बत का उम्दा नमूना पेश करते हैं, जिससे मुसलमानों में अल्लाह से कुर्बत का एहसास होता है और वो अल्लाह की इस हिदायत को मरते दम तक कायम दायम रखता है। हर साल इस्लामी महीने ज़ुल्हिज्जा की 8 से 12 तारीख को दुनिया भर के मुसलमान मक्का मुकरमा पहुंचकर एक मखसूस इबादत अंजाम देते हैं, जिसे हज कहा जाता है। इस्लाम में हज ज़िंदगी भर में एक मर्तबा फ़र्ज़ है। कुरान मुक़द्दस की ने सूरह अल हज में फरमाया है, वअज़्न फ़िन्नास या हज यातूक रिजालन व अला कुल्ल ज़ाहिर या तीन मिन कुल्ल हज अमीक। और लोगों में हज की मनादी कर दे, लोग तेरे पास पाप्यादा भी आएंगे और दुबले पतले ऊँटों पर भी दूर दराज की तमाम राहों से आएंगे। हज इस्लाम के 5 अर्कान में से सबसे आखिरी रुकन है। हर साल हज की इब्तिदा 8 ज़ुल्हिज्जा से शुरू होती है और तमाम हाजी मीकात से अहराम बांधकर काबा की ज़ियारत के लिए रवाना होते हैं, जहां वो तवाफ़ करते हैं। फिर मना के लिए रवाना होते हैं, जहां वो योम अल तरदिया गुजार कर अरफात आते हैं और यहाँ एक दिन क़याम करते हैं। उस दिन को योम अरफा, योम सई, योम हलक व कसर वगैरह भी कहते हैं। इसके बाद हज्जाज कंकरियाँ फेंकने के लिए जमरा अक़बा जाते हैं, फिर मक्का वापस आकर तवाफ़ अफ़ाक़ा करते हैं और फिर वापस मना जाकर अय्याम तशरीक़ गुजारते हैं। उसके बाद हज्जाज दोबारा मक्का वापस आकर तवाफ़ विदा करते हैं और यूँ हज मुकम्मल होता है। हिजरत के 9वीं साल में हज फ़र्ज़ हुआ।
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 10 ہجری میں واحد حج کیا جسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ اس حج میں حج کے تمام ارکان کو درست کر کے دکھایا اور اعلان کیا کہ اخذا وعنی مناسککم، اپنے ارکان حج مجھ سے لے لو۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حج کے دوران اپنا مشہور خطبہ حجۃ الوداع بھی دیا اور اس میں دین اسلام کی جملہ اساسیات و قواعد اس کی تکمیل کا اعلان کیا۔ حج ادا کرنے کے 5 شرائط ہیں۔ پہلی شرط مسلمان ہونا، غیر مسلموں پر حج فرض نہیں اور نہ ہی ان کے لیے مناسک حج ادا کرنا جائز ہے۔ دوسری شرط عقل ہے، پاگل مجنوں پر حج فرض نہیں۔ تیسری شرط بلوغ ہے، نابالغ بچے پر حج فرض نہیں۔ چوتھی شرط آزادی ہے، غلام باندی پر حج فرض نہیں۔ پانچوں شرط استطاعت سے استطاعت کا مفہوم یہ ہے کہ حج محض ان افراد پر فرض ہے جو اس کی جسمانی مالی استطاعت رکھتے ہیں۔ عورت سے تو شرعی محرم بھی لازم ہے، عورت ہے تو شرعی محرم بھی لازم ہے۔ ہم تمام مسلمان کی ایک خواہش ضرور ہوتی ہے کہ زندگی میں ایک بار حج ضرور کرے۔ اسلام کے 5 اہم ارکان میں سے ایک ارکان حج بھی ہے۔ جیسے جیسے دنیا بھر میں مسلمانوں کی معاشی حالت بہتر ہو رہی ہے اور سعودی حکومت کی سہولیات آسان ہو رہی ہے، حج کا سفر بھی اب بہت آسان ہوتا جا رہا ہے۔ تاہم میرا اپنا تجربہ عمرہ کے حوالے سے یہ ہے کہ تمام سہولیت کے باوجود عمرہ اور حج کی ادائیگی ایک منفرد اور تھکاوٹ والی عبادت ہے جو انسان اللہ کی محبت اور جذبہ سے ادا کر لیتا اور اس عبادت کو سوچ کر ذہن زندگی کی آسائشوں سے لاپرواہ ہو جاتا۔ مجھے اس بات سے دلی خوشی ہوتی ہے جب کوئی حج کم عمری میں ادا کرتا ہے، خاص کر انڈونیشیا، ملائیشیا، ترکی وغیرہ ایسے ممالک ہیں جہاں کم عمر میں حج کرنا لازمی سمجھا جاتا ہے۔ تاہم اس کے برعکس انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش وغیرہ ایسے ممالک ہیں جہاں سے زیادہ تر لوگ حج کی ادائیگی کا ارادہ اس وقت کرتے ہیں جب وہ عمر کے آخری پڑاؤ پر آ جاتے ہیں۔ اس کی کئی وجوہات بھی ہیں۔ ایک تو معاشی طور پر فعال نہ ہونا، دوسرا روایتی طور پر یہ سوچ کر انتظار کرنا کہ جب تمام چیزوں سے فارغ ہو جائیں گے تب حج کے لیے روانہ ہوں گے، جس کی وجہ سے عام طور پر جسمانی تکلیفیں بڑھ جاتی ہیں اور کافی مشکلات اور دشواریوں سے حج کی ادائیگی کرنی پڑتی ہے۔ تاہم دھیرے دھیرے یہ روایت اب تبدیل ہو رہا ہے اور نوجوانوں میں حج کے فرائض پورا کرنے کا رجحان بڑھ رہا ہے۔ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی
سنت جو ان کی اللہ کے ساتھ وفاداری اور اطاعت کی علامت ہے۔ اس سنت کی پیروی کرنے سے مسلمانوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرز زندگی اور اللہ کی رضا کی اہمیت کا شعور ہوتا۔ عید الاضحیٰ رب کریم کے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس عظیم قربانی کی یاد ہے جب آپ نے مسلسل 3 راتیں عالم خواب میں قربانی کا حکم پا کر اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر اللہ کے حکم سے چھری رکھ دی تھی۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو جنت سے دمبا لے جانے کا حکم دیا اور اسے حضرت علیہ السلام کی جگہ ذبح کرایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس سنت ابراہیم کو ہمیشہ کے لیے قائم فرمایا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، ہم نے قربانی ہر امت کے لیے مقرر فرمائی تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے اہم پاک ان بے زبان جانوروں پر ذبح کرتے وقت جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو ان جانوروں کے گوشت اور خون کی ضرورت نہیں، وہ تو صرف یہ دیکھتا ہے کہ تمہارے دلوں میں خوف الہی اور تقوی موجود ہے۔ قربانی کی ادائیگی کے لیے 4 شرائط کا ہونا لازمی ہے: مسلمان ہونا، آزاد ہونا، مقیم ہونا اور خوشحال ہونا۔ اگر کسی نے قربانی کی جگہ زندہ جانور یا اس کی قیمت صدقہ کر دی تو یہ جائز نہیں ہے۔ سوشل میڈیا پر کچھ احمق لوگوں نے اپنے نظریات کو پیش کرتے ہوئے اوٹ پٹانگ باتیں کہی ہیں جو مذہبی نقطہ نگاہ سے غلط ہیں۔ مثلاً ایک پوسٹ میں یہ کہا گیا کہ قربانی کے ساتھ ساتھ چیریٹی بھی کریں۔ اسی طرح کا ایک اور پوسٹ قربانی کے حوالے سے نظر سے گزرا کہ انسان اپنے اندر کا جانور مار کر قربانی کرے۔ مجھے ایسے پوسٹ دیکھ کر حیرانی کے ساتھ افسوس بھی ہوا، کیونکہ ان لوگوں نے اپنے ذاتی نظریات کو مذہب سے جوڑ کر ایک غلط کام کیا۔ بات یہیں تک نہیں تھی، بلکہ ان لوگوں نے غیر ذمہ دارانہ بیان سے غیر مسلموں نے ان کو خوب داد دی کہ تاکہ ایک افسوسناک بات یہ جو کہ ایک افسوسناک بات ہے۔ قربانی کی اہمیت اسلام میں بہت زیادہ ہے، جو مسلمانوں کی روحانی پاکیزگی میں مدد دیتی ہے۔ قربانی کا اصل مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ یہ عمل مسلمانوں کو اللہ کے قریب کرتا ہے اور انہیں اپنے زندگی میں اللہ کے احکام کی پیروی کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ کو نہ تو ان کے گوشت پہنچتے ہیں اور نہ خون، بلکہ اسے تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ سورہ الحج 37۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ قربانی کا اصل مقصد تقوی اور اللہ کی محبت کو بڑھاتا ہے۔ دنیا بھر میں مسلمان عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کرتے ہیں۔ اس موقع پر جانور جیسے گائے، بکری، بھیڑ یا اونٹ قربان کیے جاتے ہیں اور گوشت اپنے عزیز اور اقارب اور دوستوں اور خصوصاً غریبوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، جس سے معاشرتی فاصلوں کو کم کیا جا سکتا ہے۔ قربانی کی گوشت کی تقسیم مسلمانوں میں اخوت اور مساوات کو بڑھاتی ہے۔ قربانی کرنے والے مسلمان قربانی کا گوشت 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں: ایک حصہ اپنے گھر کے لیے، دوسرا حصہ رشتہ داروں اور دوستوں کے لیے، اور تیسرا حصہ غریبوں اور محتاجوں کے لیے
تقسیم کیے جاتے ہیں۔ قربانی کا یہ عمل نہ صرف ایک مذہبی فریضہ ہے بلکہ یہ معاشرتی ہم آہنگی اور تعاون کو بھی فروغ دیتا ہے۔ اس طرح قربانی مسلمانوں کو اللہ کے ساتھ ساتھ اپنے معاشرتی ذمہ داریوں کا احساس بھی دلاتی ہے۔ میں آپ تمام لوگوں کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ سے دعا گو ہوں کہ پورے عالم اسلام میں مسلمانوں کو محفوظ رکھے، پورے عالم میں مسلمانوں کو محفوظ رکھے اور پوری دنیا پر اللہ رحم فرمائے۔ تو دوستو، ابھی آپ احسن راشد کی ادبی دنیا میں ایک مضمون سن رہے تھے، اللہ کو پیاری ہے قربانی اور فریضہ حج، یعنی آپ کے پسندیدہ کالم نگار تھے فہیم اختر، لندن برطانیہ، لندن ڈائری، جو 11 سال سے لگاتار آپ کے لیے وہ پیش کرتے آ رہے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج جو عید الاضحیٰ کے موقع پر آپ کو یہ مضمون یقیناً پسند آیا ہوگا۔ پسند آیا ہو تو ضرور سے لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا، اور اسے راشد کی ادبی دنیا کی طرف سے بھی ہم دنیا کے تمام مسلمانوں کے، دنیا کے تمام لوگوں کو عید الاضحیٰ کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ یقیناً اچھے ہوں گے اور ایک دوسرے سے پیار اور محبت سے پیش آئیں گے۔ تو پھر ملتے ہیں آپ کسی پروگرام میں جس کا نام ہے احسن راشد کی ادبی دنیا۔ اللہ حافظ۔